अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर लअीनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मअसूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बअद, क़ाल मौलाना अली इब्न मूसा रिज़ा अलैहि आलाफ़ु तहिय्यत वस्सना ला तनक़ज़िल अय्याम वल्लयाली हत्ता तसीर तूस मुख्तलफ़ शियअती व ज़ुवारी अला फ़मन ज़ारनी फ़ी ग़ुरबती बतूस काना मई फ़ी दरजती यौमल क़ियामत मग़फ़ूरन लह। अज़ीज़ान मोहतरम, माह रजबुल मुरज्जब के बाबरकत अय्याम हैं। वो बाबरकत अय्याम कि जिसमें इंसान खुदाबंद मुतआल तक पहुँचने में, सैर व सलूक करने में बहुत तेज़ी से उन मरातिब को, उन मराहिल को तय करता है, उन दर्जात को तय करता है। ये वो अज़ीम महीना है कि जिस महीने में इंसान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खुदाबंद मुतआल का क़ुर्ब हासिल करने के मौक़े उसके पास मौजूद हैं। और इस बाबरकत महीने में हज़रात अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत, खाने खुदा की ज़ियारत, इसका एक अपना ख़ास मुनफ़रिद मकाम और रुतबा है। हमने अर्ज़ किया कि ज़ायरीन इन बाबरकत अय्याम में हज़रात अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत के लिए अपने घरों से निकलते हैं और मुक़द्दस मकामात पर तशरीफ़ लाते हैं। ऐसे में इन ज़ायरीन के लिए कुछ रहनुमा नुकात को बयान करना मैं ज़रूरी समझता हूँ। लेकिन आगाज़ में मैंने आपकी खिदमत में जो हज़रत अली इब्न मूसा रिज़ा अलैहि आलाफ़ु तहिय्यत व सना का नूरानी कलाम बयान किया, जिसे देअबल ने हज़रत इमाम रिज़ा अलैहि आलाफ़ु तहिय्यत व सना से नकल किया है। इमाम रिज़ा अलैहि आलाफ़ु तहिय्यत व सना यहाँ बयान करना चाह रहे हैं कि ला तनक़ज़िल अय्याम वल्लयाली, यानी अभी कुछ दिन और कुछ रातें नहीं गुज़रेंगी कि तूस में मेरे शियों की रफ़्तो आमद, यानी मेरे ज़ायरीन की रफ़्तो आमद का तूस एक मरकज़ बन जाएगा। अला फ़मन ज़ारनी फ़ी ग़ुरबती बेतूस, आगाह रहो, जान लो कि जो शख्स भी मेरी तूस में, ग़ुरबत में मेरी ज़ियारत करे। यहाँ हम पहले भी बयान कर चुके कि ग़ुरबत से मुराद एक वतन से दूरी है, अपने आबाई वतन से दूरी है, या ग़ुरबत से मुराद हज़रत इमाम रिज़ा अलैहि आलाफ़ु तहिय्यत व सना का वो मुनफ़रिद मकाम है हज़रात अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में कि इमाम रिज़ा तक सिर्फ़ ख़ालिस 12 इमामी अफराद ही पहुँच सकते हैं कि जो 12 इमामों की इमामत पर अक़ीदा रखते हैं। वो अफराद के जो 6 इमामों की इमामत को मानते हैं, या 7 इमामों की इमामत को मानते हैं, या इससे कमतर अइम्मा मासूमीन की इमामत को मानते हैं, वो इमाम रिज़ा तक नहीं पहुँचेंगे। लिहाजा इस एतबार से भी इमाम रिज़ा गरीब हैं कि सिर्फ़ ख़ास, ख़ालिस, सच्चे, खुल्लस शिया ही इमाम रिज़ा अलैहि आलाफ़ु तहिय्यत व सना की इमामत तक पहुँचते हैं। लिहाजा ग़ुरबत से मुराद एक ये भी है कि तमाम अफराद इमाम रिज़ा अलैहि आलाफ़ु तहिय्यत व सना की मारिफत से महरूम हैं, और इस एतबार से भी इमाम रिज़ा गरीब इमाम हैं। लिहाजा इमाम फरमाते हैं अला फ़मन ज़ारनी फ़ी ग़ुरबती बेतूस, आगाह रहो कि जो शख्स भी ग़ुरबत में मेरी तूस के अंदर आकर ज़ियारत करेगा, काना मई फ़ी दरजती यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन वो मेरे साथ मेरे दर्जे पर होगा, मग़फ़ूरन लह, और एक ऐसी हालत में होगा कि उसके तमाम के तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। यानी वो गुनाहों से पाकीज़ा होकर इमाम रिज़ा अलैहि आलाफ़ु तहिय्यत व सना के दर्जे पर फाइज़ होगा। हम पहले भी इन मतालिब की तरफ इशारा कर चुके हैं। अगर आप हमारी गुफ्तगू को बाकायदगी के साथ सुनते हैं तो ये बयान हो चुका कि वो अफराद के जो तक़वा इख्तियार करते हैं, गुनाहों से इज्तनाब करते हैं,
مراقبہ کرتے ہیں اپنے گناہوں سے نجات کے لیے، اور مراقبہ کرتے ہیں گناہوں سے توبہ کے لیے، مراقبہ کرتے ہیں تقوی اختیار کرنے کے لیے، تو ایسے افراد کے لیے روایات میں یہ کلمات زیادہ استعمال ہوئے ہیں۔ جیسے اس روایت میں بھی استعمال ہوا ہے کہ کان معی فی درجتی، یا استعمال ہوتا ہے شیعتنا معنا فی درجتنا، کہ ہمارے شیعہ ہمارے ساتھ ہمارے درجے پر ہوں گے۔ یہاں امام رضا فرما رہے ہیں کہ کان معی فی درجتی یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن وہ میرے ساتھ میرے درجے پر ہوگا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اے معنا فی سیر الی اللہ، یعنی خداوند متعال سے لقاء کے مرحلے میں، خداوند متعال تک پہنچنے کے مرحلے میں، اس سیر و سلوک میں کانا معنا فی درجتنا، وہ ہمارے ساتھ ہوگا اور ہمارے ہی مقام اور درجے پر وہ شخص موجود ہوگا۔ بس امام رضا علیہ آلاف و تحیت وثنا کے زائر کی ایک بہت خاص اہمیت اور ایک بہت خاص مقام ہے۔ ہم اپنی گفتگو میں اس مطلب کو بھی بیان کر چکے ہیں کہ کوئی بھی شخص کس قدر جد و جہد ہی کیوں نہ کر لے، کس قدر مدارج عالیہ طے کر لے، کس قدر بلند مقام حاصل کر لے، تب بھی وہ حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی اگر میں امام کے مقام پر پہنچ جاؤں تو پھر میرے اور ان کے درمیان فرق کیا رہا؟ پھر وہ امام کیوں ہو اور میں معموم کیوں ہوں؟ وگرنہ ترجیح بلا مرجع آئے گی۔ یعنی امام امام ہے اور معموم معموم ہے، جس قدر بلند درجے پر بھی پہنچ جائے۔ یعنی یہاں پر جو روایات میں یہ کلمات استعمال کیے جاتے ہیں کہ کانا معنا فی درجتنا شیعتنا معنا فی درجتنا، یہ اپنی جگہ درست ہیں، لیکن اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ یہ مؤمن عزادار زائر شیعہ زیارت کرنے کے نتیجے میں، گناہوں سے پاک ہونے کے نتیجے میں امام کے ہم پلہ آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ لا یقاس بنا احد، حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے کسی کو مقایسہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اگر اس درجے پر اور اس مقام سیر الی اللہ پر بھی پہنچ جائے تب بھی یہ معموم رہے گا اور وہ امام ہوں گے۔ یہ ان کا مقتدی ہے اور وہ امام ہیں، یہ ان کا مرید ہے اور وہ مرشد ہے، یہ رعایا ہے اور وہ بادشاہ ہیں۔ یہ الفاظ ہمارے اذہان کو ان مطالب کے قریب کرنے اور سمجھنے کے لیے، وگرنہ ان الفاظ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہم آتے ہیں اپنے اصلی موضوع کی طرف کہ حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی زیارت کرنے والے زائرین کو کن نقاط کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ میں آپ کی خدمت میں مقدمتاً اس مطلب کو بھی عرض کرتا چلوں کہ میں گزشتہ 2016 سے زائرین کے مسائل کو نزدیک سے مشاہدہ کر رہا ہوں مشہد مقدس میں، اور جو زائرین مشکلات کا شکار ہوتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، چونکہ ہم قائد ملت جعفریہ حضرت آیت اللہ علامہ سید ساجد علی نقوی کی نمائندگی رکھتے ہیں، اور ان کی نیابت میں یہاں زائرین کو درپیش مشکلات کو نزدیک سے دیکھتے ہیں کہ وہ کن مشکلات سے گزر رہے ہیں۔ وہ مسائل جو ہم نے 2016 سے اب تک جن مسائل سے روبرو ہوئے ہیں، جو مسائل ہمارے تجربے میں گزرے ہیں، ان مسائل کو میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ زیادہ سے زیادہ ان باتوں کو زائرین تک پہنچائیں کہ جو زیارت کے قصد سے مقامات مقدسہ میں آنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ جو ضروری ہے کاروانوں کے لیے، وہ افراد جو کاروان کی صورت میں آتے ہیں، قافلوں کی صورت میں آتے ہیں، وہ ایسے کاروانوں کا انتخاب کریں، ایسے کاروان سالار کا انتخاب کریں کہ جس کا کاروان رجسٹرڈ ہو۔ یعنی بغیر رجسٹرڈ کاروانوں کے ساتھ، ایسے افراد کے ساتھ کہ جن کو فارسی زبان نہیں آتی ہے، جنہیں عربی زبان نہیں آتی ہے، جو ایک دفعہ زیارت کے لیے آئے ہیں اور اگلی دفعہ جنہوں نے خود کا کاروان بنا لیا ہے، ایسے افراد جو شہرت نہیں رکھتے ہیں، شناختہ شدہ نہیں ہیں، رجسٹرڈ نہیں ہیں، ایسے افراد کے ساتھ سفر کرنے سے اجتناب کریں، چونکہ یقیناً آپ کو اس میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لہٰذا مورد اعتماد افراد کے ساتھ سفر کرنے کی ترغیب دلائی جاتی ہے۔
دوسرا مسئلہ جس کی طرف ہم نے ان مدتوں میں اور ان ایام میں اور ان سالوں میں جس کی طرف توجہ کی، وہ مالی مسائل ہیں کہ جن سے زائرین کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں آپ کی خدمت میں بیان کرتا چلوں کہ اگر آپ پاکستان میں کسی بھی کاروان کو، کسی بھی سالار کو کوئی رقم دینا چاہتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ اسے بینک ٹرانزیکشن کے تھرو ادا کریں، اور اس میں قید کریں کہ آپ کس مقصد کی خاطر اسے یہ رقم دے رہے ہیں، تاکہ خدا نخواستہ کل کو آپ کو کوئی مشکل پیش آتی ہے اس سفر کے دوران تو آپ اپنی بینک ٹرانزیکشن کے ذریعے سے یہ بات ثابت کر سکتے ہیں پروف کے طور پر کہ آپ نے یہ پیمنٹ اور رقم باقاعدہ زیارت کے سفر کے لیے اس شخص کو دی ہے۔ چونکہ اکثر دیکھنے میں ایسا آتا ہے، جو ہم جس چیز کو مشاہدہ کر چکے ہیں، کہ قافلے سالار حضرات وہ افراد کے جو درست سالار نہیں ہیں، وہ افراد جو رجسٹرڈ نہیں ہیں، وہ افراد زائرین کو مالی مسائل میں تنگ کرتے ہیں، ان کی مشکلات پیش آتی ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، چاہے آپ ایران میں رقم دیں، چاہے آپ پاکستان میں رقم دیں، کوشش کریں بینک ٹرانزیکشن کو ضرور وسط میں لائیں، تاکہ کل کو قانونی طور پر آپ اس سے استشہاد کر سکیں اور ثبوت کے طور پر اسے مراجع قانونی میں پیش کر سکیں کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، یہ سالار ہے، مالی اعتبار سے ہمیں تنگ کر رہا ہے، اس نے ہمیں اتنی رقم اس نے ہم سے لی ہے، اور فلاں سہولیات جو اس نے ہمیں دینی تھی وہ اس نے ہمیں وہ سہولیات فراہم نہیں کی ہیں۔ ہمیں یاد ہے کہ ہم نے ایک یعنی یوں تو متعدد قافلوں کو دیکھا ہے جو اس مشکلات سے دوچار رہے ہیں، لیکن ایک قافلہ جس سے ہمیں سروکار پیش آیا کہ ایران کے اندر ان کا کیس ہوا، انہوں نے FIR کٹوائی کہ سالار نے پاکستان میں مکمل قافلے سے پیمنٹ وصول کر لی تھی اور نقدی رقم وصول کی تھی، بینک ٹرانزیکشن کے ذریعے سے رقم وصول نہیں کی تھی، اور وہاں سے وہ ان کاروان والوں کو تنگ کرتا ہوا آیا، یعنی وہاں سے اس کو بس انہوں نے لے دی لیکن کرایہ اس کو ادا نہیں کیا۔ بارڈر پر جب یہ لوگ پہنچ گئے تو معلوم ہوا کہ رقم ادا نہیں ہوئی ہے، ان لوگوں نے جمع کر کے خود رقم ادا کی، خود زیارات کے لیے ایران میں آئے، وہ بس بھی ان کے ساتھ رہی، یہ بس والا انہیں مسلسل تنگ کرتا رہا، چونکہ سالار ان کے ساتھ موجود نہیں تھا، سالار نے ان کو جھانسا دے رکھا تھا کہ میں بائی ایئر آؤں گا، آپ چلے جائیں، یہ بس آپ کے ساتھ ہے، اور پھر وہ سارا سفر زیارتی کرتے رہے، ان کو عراق کا ویزا بھی نہیں ملا اور وہ مشکلات کا شکار رہے۔ انہیں یہاں کہیں حضرت امام رضا کے حرم میں وہ سالار نظر آ گیا اور انہوں نے اس سالار کو پکڑ کے اس کے خلاف FIR کٹوا دی۔ یہاں اس مطلب کی طرف بھی توجہ رہیں کہ کسی بھی قسم کی جو ایگریمنٹ آپ کا پاکستان میں قافلہ سالاروں کے ساتھ ہوتا ہے، شفائی ہو یا کتبی ہو، اس کی ایران میں کوئی ویلیو اور کوئی ارزش نہیں ہے۔ لہٰذا اگر آپ FIR کٹواتے ہیں کسی سالار کے خلاف تو اس بات کی طرف آپ کی توجہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ وہ FIR آپ کو پاکستان میں کٹوانی چاہیے، یہاں آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، چونکہ جب تک ایران میں کوئی جرم نہیں ہوگا، ایرانی جو قانون ہے وہ اس جرم کی پیگیری نہیں کر سکتا۔ یہی ہو سکتا ہے کہ یہاں جو مورد اعتماد افراد ہیں کہ انہی کو وسط میں لایا جائے، ان کے ذریعے سے اس سالار کو جو ہے وہ امر بالمعروف کیا جائے، نہی عن المنکر کیا جائے، اسے سمجھایا جائے۔ لیکن آغاز ہی میں اگر زائرین محترم ایک مورد اعتماد رجسٹرڈ شدہ کاروان کا انتخاب کریں اور بینک ٹرانزیکشن کے ذریعے سے وہ اپنی رقوم اس کاروان سالار تک منتقل کریں تو اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ سالار رجسٹرڈ ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ نے بینک ٹرانزیکشن کے ذریعے سے رقم ادا کی ہے، آپ کی رقم کی ادائیگی ایک تو خود ٹیکس نیٹ ورک کے اندر آ جائے گی، اور یہ ملک کو بھی فائدہ ہے اس کا، اور دوسرا اس کا یہ فائدہ ہے کہ کل کو کہیں بھی آپ اس کو جو ہے وہ قانونی طور پر بطور پروف ثابت کر سکتے ہیں کہ اگر وہ سالار آپ کو تکلیف دے رہا ہے، تنگ کر رہا ہے کسی بھی مرحلے میں، تو آپ اس ٹرانزیکشن کے ذریعے سے، اپنے ایگریمنٹ کے ذریعے سے اس سالار کو قانون کی گرفت میں لا سکتے ہیں۔ لہٰذا ان نکات کو جو ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیے، اگر یہ نکات آپ کو سمجھ میں آتے ہیں کہ ہم درست بات کر رہے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بھی بیان کریں، اور ان نکات کو دوسرے زائرین تک بھی منتقل کریں،
اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ یہ آپ کا معنوی سفر جو ہے، جو آپ نے زیارتی سفر انتخاب کیا ہے حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی خاطر، آپ اس سے معنوی استفادہ کریں اور اس بابرکت سفر میں جو مادی مشکلات اور مادی مسائل ہیں اس میں گرفتار نہ ہوں، اور پھر آپ کا یہ معنوی سفر جو ہے وہ ایک مشکل اور کابوس میں تبدیل نہ ہو جائے۔ چونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ افراد جو مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، ان کا سفر زیارتی جو سفر معنوی ہے، اس کی معنویت ان کے لیے ختم ہو جاتی ہے، اور وہ تمام سفر میں ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں اور دنیاوی مسائل میں ایک دوسرے سے الجھتے رہتے ہیں، اور وہ معنویت جو ان مقدس مقامات پر انہیں حاصل کرنا تھی اس سے وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہماری دعا ہے کہ تمام زائرین جتنے بھی حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارات کے لیے تشریف لاتے ہیں، حضرات اہل بیت ان کی زیارات کو قبول فرمائیں، وہ ان زیارتی سفروں سے جو ہے وہ معنویت کو اخذ کریں، مدارج عالیہ طے کریں، حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب حاصل کریں اور دوبارہ اپنے وطنوں میں واپس لوٹ جائیں۔ ہمارا یہ سلسلہ کہ ہم آپ کی خدمت میں زائرین کی رہنمائی کے لیے کچھ نکات بیان کرنا چاہتے ہیں، یہ سلسلہ میں نے شروع کیا ہے۔ کچھ نکات ہیں کہ جو ان چند سالوں میں ہم نے جنہیں تجربے کے طور پر کسب کیا، جو ہمارے سامنے مشکلات پیش آئیں زائرین سے متعلق، جن کو ہم نے ڈیل کیا، انہیں آپ کی خدمت میں بیان کر دیں تاکہ یہ ہمارے تجربات آپ کے ساتھ شریک ہو جائیں، شیئر ہو جائیں آپ بھی ان تجربات میں، اور آئندہ زائرین کم از کم ان مشکلات کو سننے کے بعد ان کے بارے میں غور کریں اور بہتر انداز میں ان مقدس مقامات کی زیارت کریں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔